अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल से कबल पीटीआई के अंदर जो इख्तिलाफ़ात की ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ पीटीआई की फ़ाइनल कॉल से कबल हुकूमत जो है उस हुकूमत की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हुकूमत जो सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेगी और कोशिश की जाएगी कि जो एहतजाज है वो ना हो। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हाल ही में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बड़े मुतहरिक थे 26वीं आईनी तरमीम में, और उसके बाद उन्होंने वफाक के ऊपर तनकीद की और उनका एक अहम बयान सामने आया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वफाक में इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के लिए मुतहरिक नज़र आ रही है, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को ये टास्क सौंपा गया है कि वो पीपल्स पार्टी से मुलाकात करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इस हवाले से बैरिस्टर अकील मलिक ने यह कहा है कि इसहाक़ डार और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो दीगर सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, ये इशूज़ पैदा क्यों हुए हैं और कौन कौन से नुकात हैं जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतमाद में नहीं लिया गया, हम इस इशू पर बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ही थे, बड़ा मुतहरिक थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब ये जो बिलावल साहब ने बयान दिया वफाक के हवाले से, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ये इख्तिलाफ़ात हैं क्या? किन नुकात पर आप समझते हैं कि इख्तिलाफ़ात पैदा हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नादिर, सियासी मामलात के अंदर जितना इंसान सफाई से काम लेगा, जितना क्लैरिटी के साथ काम लेगा, उतना मैं समझता हूँ आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कामयाब हो पाते हैं। और सियासत के अंदर नाराज़गी जो है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। नेचुरली जब आप एक माइनॉरिटी हुकूमत चला रहे होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ आपके पार्टनर्स होते हैं जो इनकी सपोर्ट की वजह से आपकी हुकूमत चल रही होती है, तो आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें। तो सिमिलरली जी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट हुई नून लीग के साथ हुकूमत साजी के हवाले से, तो कुछ बातें तय की गई थी कि किस तरीके से मामलात को आगे लेकर मुस्तकबिल में चला जाएगा। जैसा कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जो कि डेवलपमेंट बजट होता है, उसके हवाले से बड़े वाज़ेह अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दोनों सियासी जमातें मिलकर वज़ा करेंगी ताकि चारों सूबों के अंदर फेयर तरीके से और अच्छे तनासुब के साथ जो है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। डेवलपमेंट के टाइम पे जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, आप उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने के बाद आप चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। बदकिस्मती के साथ जब 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर काम हो रहा था, तो आपको याद होगा कि वाहिद सियासी लीडर जो कि मुतहर्रिक तरीके से काम कर रहा था, जिसने इन तमाम चीज़ों को स्पेयरहेड किया, और उस आईनी तरमीम के टाइम पर ये अंडरस्टैंडिंग थी कि एक तो आप जितना ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं, वो कंसेंसस बिल्ड करें ताकि इसकी पास होने के बाद इतने एतराज़ात लोगों की जानिब से ना आएँ। और आपने देखा कि बिलावल साहब वो वाहिद आदमी थे जो लगे रहे इस काम पे कि आप मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएँ, उनको कायल करें। तो उसी असना में एक अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि जो नई जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनेगा, उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी जो है वो वफाकी वज़ीर कानून करेंगे, अटॉर्नी जनरल करेंगे, और जो 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनमें 2 का ताल्लुक अपोजिशन से होना था और 2 का ताल्लुक ट्रेजरी से होना था, बिलावल साहब की अंडरस्टैंडिंग थी और बिलावल साहब को ये कन्वे किया गया था कि वो दोनों जो नशिस्तें हैं उसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। और बिलावल साहब खुद चाहते थे कि ना सिर्फ वो दोनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिले, बल्कि बिलावल साहब खुद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बने, ताकि जो तमाम प्रोसेस होता है अदालतों से रिलेटेड, उसके अंदर एक सीनियर सियासी रहनुमा जो कि एक अपनी सियासी जमात को लीड करे वो खुद मौजूद हो, ताकि ये जो कहते हैं ना मफरूज़ों के ऊपर बात, वो मफरूज़े ना हो, हुकूमत हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, तीनों एक फोरम पर साथ बैठें और जो अदालती इस्लाहात करने की ज़रूरत है वो ज़्यादा खुश असलूबी से निभाई जाए। बदकिस्मती के साथ जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, तो वफाकी हुकूमत ने ये कहा
کہ 2 ٹریجری کے جو نمائندے ہیں اس میں ایک پیپلز پارٹی کا ہوگا اور ایک نون لیگ کا ہوگا. تو احتجاجاً پھر بلاول صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. بالکل مرتضیٰ صاحب، اس حوالے سے آپ کا بیان بھی آیا تھا، لیکن اب ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم یا اس کے بعد جو بلز منظور ہوئے جس میں سروسز چیفز ہو گئے، ججز کی تعداد کے حوالے سے، اس میں تو پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی نا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ قوانین کے حوالے سے بھی کچھ ایسے نکتے تھے جن پر بلاول صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ نہیں، دیکھیں نادر صاحب، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ تو جس شکل میں پاس ہوئی ہے اس کے اندر سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا کہ ایک بیلنس ڈاکیومنٹ کو آگے لے کر چلیں اور اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا جا سکے. سملرلی جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یہ پہلے دن سے بلاول صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمارے ملک میں اگر آپ کو عدالتی اصلاحات کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑے گا تاکہ زیادہ ججز موجود ہوں، تاکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ عوام کو سستا اور فوری انصاف مل سکے. یہ بھی پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ تھی اور ہم شکر گزار ہیں حکومت کے کہ انہیں ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے اور مرتضیٰ صاحب، یہ جو سروسز چیفز کی مدت میں اضافہ تھا، اس پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آن بورڈ تھے اور آپ نے سپورٹ کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے ماضی میں بڑا واضح موقف رہا ہے؟ دیکھیں نادر، تھوڑا سا اگر اس کی سیاق و سباق سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سروسز چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کے دور میں سب سے پہلے اس کے اوپر قانون سازی کی گئی تھی، اور یہ ہر حکومت کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کیسے بلڈ کرنا چاہتی ہے، کس کو کہاں پوسٹ کرنا چاہتی ہے، کس کو کیا ٹینیور دینا چاہتی ہے. ہمارا ان معاملات میں جو حکومت کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں اس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیکاز ہم وفاقی حکومت کا یا وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں ہے. تو وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وزیر اعظم اپنی ٹیم کیسے بلڈ کرنا چاہتا ہے. اس کا کوئی پیپلز پارٹی سے ڈائریکٹ کوئی تعلق ایز سچ نہیں ہے. لیکن اب یہ جو تحفظات ہیں مرتضیٰ صاحب، یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں سنجیدہ ہے؟ کیا یہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اتحاد سے الگ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں مسائل؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی شخص شکوہ کر لے تو شکوے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ تعلقات ختم ہو جائیں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی معاملات کے اندر گفتگو شنید جو ہوتی ہے، سیاسی ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو شخص بھی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہو، حکومت کے ساتھ ہو، اس کے جو خدشات ہوتے ہیں، اس کی جو ریزرویشنز ہیں، اس کو ایڈریس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں بڑا پر امید ہوں کہ جو بلاول صاحب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے یا اپنے ریزرویشن شو کی ہیں، بیٹر سینس پریویل کرے گا اور جو وفاقی حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مطالبات کو ایکسیپٹ کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن مرتضیٰ صاحب، آپ نے چلیں سروسز چیفز کے حوالے سے بڑا واضح آپ نے بیان دیا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی ٹیم بناتے ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے، اوکے. لیکن یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے، یا خاص طور پر انٹرنیٹ کی بجائے اگر میں ایکس کی بندش کہوں، اور اب ملک میں وی پی اینز کی بندش کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اظہار آزادی کی رائے کے حوالے سے آپ کا پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے. اس دن بھی بلاول صاحب نے وی پی اینز کے حوالے سے بیان دیا، تو یہ بھی سوالات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ایکس جو ہے وہ تو 9 ماہ سے بند ہے، تو پیپلز پارٹی اب اس پہ کیوں بات کر رہی ہے؟ تو انٹرنیٹ کی سست روی کا شکار ہونا یا ایکس ملک میں بند ہونا، یہ اس معاملے پر تو پھر پیپلز پارٹی کو تھوڑا کھل کے اب بات کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ پھر آپ نے حکومت سے بات کی ہے کہ ایکس 9 ماہ سے کیوں بند ہے، وی پی اینز کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جب انگیجمنٹ سٹارٹ ہوگی حکومت کے ساتھ تو ان معاملات کو بھی ٹیک اپ کر لیا جائے گا. آپ اس بات کا تو کریڈٹ دینا کہ بلاول صاحب اتنی سچائی میں بلیو کرتے ہیں کہ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو وہ فور فرنٹ پر لے آتے ہیں اور اپنے جو ریزرویشنز ہیں ان کو دل میں نہیں رکھتے، ان کو ایکسپریس کر لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہی ذمہ دار سیاسی قیادت کا کام ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کرے اور جس طریقے سے بھی معاملات کو ریزالو کیا جا سکتا ہے وہ معاملات کو ریزالو کیا جائے. پیپلز پارٹی جو ہے اظہار رائے کے بنیادی حق میں بلیو کرتی ہے اور ہم نے ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ہم کبھی بھی بدتمیزی کی سیاست کو، تہمت کی سیاست کو، جو افراتفری کی سیاست ہے اس کو ہم نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. تو ایز لانگ ایز قانونی پیرامیٹرز میں رہ کے چیزوں کو کیا جائے، پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہے گی
کہ وہ قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ان کو ملے، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ اس حوالے سے عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن کل بیرسٹر عقیل صاحب نے، مرتضیٰ صاحب، ہمارے ہی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اسحاق ڈار کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ بلاول صاحب سے رابطہ کریں اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں، تو حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے کسی کی جانب سے؟ اپنا نادر رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے نوید قمر صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے، شریر رحمان صاحبہ سے بھی گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بلاول صاحب سے بھی شاید کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ بلاول صاحب کے والد صاحب جو ہیں اس وقت ان کو فریکچر ہوا ہے تو وہ زیادہ ٹائم اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارے اور اتنی زیادہ سیاسی سرگرمیوں میں انوالو اس وقت فی الحال نہیں ہے اور وہ فیملی میٹرز کو لک آفٹر کریں، تو ہماری قیادت کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہیں، وہ ریچ آؤٹ کریں، اور ہماری قیادت نے ان کو کنوے کیا ہے کہ بلاول صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ نقطہ نظر ہے، اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلاول صاحب کی جو ریزرویشن ہیں ان کو دور کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں اور 24 نومبر کو فائنل کال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے حکمت عملی کیا ہوگی اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب جو پی ٹی آئی کی جانب سے 24 نومبر کو فائنل کال کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ احمد اویس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔ سر، 24 نومبر کو فائنل کال کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مشاورتی اجلاس بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ لیڈ کون کرے گا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، تو اس مرتبہ حکمت عملی کیا ہوگی یا آپ کی نظر میں لیڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں لیڈ تو جو ضابطے کے مطابق جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، لیڈ تو وہی کرے گی، اور اس میں جو ہے باقی تمام جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ان کی ہمشیرگان بھی شامل ہیں، ان کی وائف جو ہیں بشرا بی بی، یہ سارے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں آؤٹ آف دیئر کمٹمنٹ۔ لیکن ہائرارکی جو ہے وہ اسی طرح سے، جو چیئرمین ہیں وہ چیئرمین ہیں، ان کو کوئی ہٹایا نہیں گیا، جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اسی طرح سے سیکرٹری جنرل ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، سب ہوں گے۔ لیکن اس دفعہ جو حکمت عملی ہے وہ ابھی وضع کر کے میرے خیال میں ایک آدھ دن میں آپ کے سامنے آئے گی، اور بڑے پلان طریقے کے ساتھ ہوگا، اور کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس اگر ہوگا تو اس کا ایک بڑا جامع طریقہ کار ہوگا، کیونکہ انلیگیلٹیز اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس کی انتہا ہو گئی ہے۔ جی اچھا، نہیں لیکن احمد اویس صاحب، یہ جو بشرا صاحبہ کا سر آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو 24 نومبر کی فائنل کال ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بشرا صاحبہ کا اہم جو ہے وہ رول ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ اہم رول تو نہیں ہوگا، لیکن رول ہوگا، کیونکہ جو لوگ بھی کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ چاہے ان کے رشتہ داری میں ہیں یا ویسے کمٹمنٹ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہیں، سارے لوگ شامل ہیں اس میں۔ یہ اس کو آپ اس پیرائے میں نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو موروثی پارٹیاں، جیسے یہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کی ایک ڈائناسٹی بن گئی ہے پیپل پارٹی میں، بھٹو صاحب کی فیملی کی ایک سلسلہ چل پڑا، تو یہ پارٹی ایسے نہیں ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں یہ جو ہے وہ عمران خان اگر کسی کو اپنی ڈیلیگیٹ کریں گے اتھارٹی کو اور پاور کو، تو وہ ایکٹنگ چیئرمین بنے گا یا کو چیئرمین بن جائے گا، تو وہ انہی کے فیملی کا کوئی بندہ ہوگا یا کوئی فرد ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بالکل۔ یہ تو بات پہلے طے ہو چکی ہوئی ہے۔ ماضی میں احمد اویس صاحب، ماضی میں جتنے احتجاج ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ان احتجاجوں میں جو پی ٹی آئی کے سینیٹرز تھے یا ایم این ایز تھے، انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، تو اس مرتبہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی میں یہ شامل ہے کہ ایم این ایز اور سینیٹرز بھی شریک ہوں گے؟ اور کیا اگر آپ کنفرم کر سکیں تو کیا بشرا صاحبہ شریک ہوں گی؟ دیکھیے، بشرا صاحبہ بھی شریک تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یقینی ہے کہ اس دفعہ الیکٹڈ جو ممبر پارلیمنٹ ہیں،
سینٹ سے لے کے نیشنل اسمبلی اینڈ دین پروونشل اسمبلیز کے جو ممبران ہیں اور جو ریزرو سیٹس کے جو ممبران ہیں جن کو ابھی آپ نے ڈسپیوٹ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ تمام کے تمام شامل ہوں گے. اس کے ساتھ لائر شامل ہوں گے اور یہ بھرپور ریلی نکلے گی الگ سے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ اجتماعی طور کے اوپر اس میں باقاعدہ شرکت کریں گے اور شامل ہوں گے. یہ تو یہ بات تو لیکن احمد حفیظ صاحب سر ایک میں بات, معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک چیز یہ کنفرم کیجئے گا کہ فائنل کال جو کہا جا رہا ہے, ماضی میں بھی آپ کے جلسے ہوئے, احتجاج ہوئے, لیکن اس مرتبہ 24 نومبر کو جو احتجاج ہوگا اس کو فائنل کال کہا جا رہا ہے. تو فائنل کال سے کیا آپ کی مراد ہے؟ کیا یہ آپشن کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں یا خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی جائے, یہ بھی آپشن کوئی ٹیبل پر ہے؟ دیکھیے فائنل کال سے مراد تو یہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی جو ساری بنائی جا رہی ہے اس کی فائنل کال جو ہے وہ 1-2 دن میں, 3 دن میں, 2-3 دن میں پہلے ہی سامنے آئے گی. وہ فائنل کال ہوگی کہ جس میں پورا پروگرام جو ہے وہ ایک چاک آؤٹ کر لیا ہوگا انہوں نے. باقی یہ ایک سٹرگل ہے نا. دیکھیے یہ ایک آئین کی بحالی, قانون کی بالادستی اور جو ڈسپوٹزم پاکستان میں آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جو سٹیپ ہیں لینے کے لیے, یہ ایک جدوجہد کا ایک پرپیچول ایک اعلان ہے کہ یہ کنٹینیو پروسیس رہے گا کہ جب تک پاکستان کو آئین کی اصل شکل میں ہم بحال نہیں کرتے ہیں اور ڈسپوٹزم کا خاتمہ نہیں کر لیتے ہیں یہاں سے, یہ چلتا رہے گا پروسیس. اس میں ہم بالکل نہ رکیں گے نہ ڈریں گے. یہ ہے اصل میں. اور فائنل کال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک لیکن مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن جو ہے وہ شامل نہیں ہے؟ ہاں جی سوری, اسمبلیوں سے استعفوں کا جو آپشن ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیبل پر نہیں ہے یا کسی جگہ پر اس پر بھی غور ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل استعفے نہیں دیں گے, کیونکہ پاکستانی عوام نے, قوم نے ان کو الیکٹ کیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے ان کے حق میں. وہ تو مینڈیٹ تو ان کا سٹیل ہو گیا, سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. استعفیٰ کیا دیں گے؟ نکلنا تو انہوں نے باہر ہے اسمبلیوں سے. ہم یہ کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نکلیں گے؟ ان کو تو عوام کی تائید حاصل ہے. لیکن احمد حفیظ صاحب آج بھی آپ نے کچھ خبریں دیکھی ہوں گی کہ خیبر پختونخوا کے اندر, پارٹی کے اندر اختلافات کی کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں, کچھ لوگوں نے استعفے بھی دیے ہیں. پھر آپ نے فواد چودھری تو چلیں آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہیں, لیکن لطیف کھوسہ صاحب اور کچھ دیگر رہنما یہ رائے رکھتے ہیں کہ تحریک تب ہی کامیاب ہوگی اگر بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ اس تحریک کو لیڈ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی معاملات ان کے حوالے کرنے چاہیے, اس وقت کی ضرورت ہے یہ؟ دیکھیے یہ اس کا مطلب یہ مسئلہ جو ہے اس کو میں حتمی طور پہ تو کوئی ایسا نہ فیصلہ کرنے کی حیثیت میں ہوں, نہ میں ایک ایسا پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا. لیکن ابھی جو ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں لیڈ کرنے میں, دیکھیں جب موومنٹ چلتی ہے, ایک تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے پارٹی کے اندر بھی, جب ایک جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں وہ چلتے رہتے ہیں, بدلتی رہتی ہیں. قیادت جو ہے اگر آج ایک کے اوپر کوئی پابندی لگ گئی, کچھ ہو گیا, اس کو اٹس لائک ریلی ریس, دوسرا اس کو پکڑ لے گا اور آگے چل پڑے گا, تیسرا اس جھنڈے کو پکڑے گا اور آگے چل پڑے گا. یہ سلسلہ رہے گا, یہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی اور کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. اور وہ اگر اس میں بشرا بی بی اور اگر ان کی ہمشیرگان بھی آتی ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم, دے پارٹی کی کمٹمنٹ کے ساتھ آ رہی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی قیادت باقیوں سے لے کے کوئی ان کے ہاتھ پکڑا دی گئی ہے, یہ غلط ہے. چلیں ٹھیک ہے. لیکن اب کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خبریں جو ہیں احمد حفیظ صاحب وہ سامنے آ رہی تھیں کہ جو بائیڈن کو ایک اور جو خط ہے وہ بھی لکھا گیا ہے. بطور سینئر قانون دان اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی دیگر ممالک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خط جو لکھے جا رہے ہیں یہ واقعی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے, نہیں ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نہ عمران خان کی کوئی ایسی انسٹرکشن ہے, نہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسا جو ہے یہاں سے کوئی ایسا ڈائریکٹیو ایشو ہوا ہے کہ جی آپ یہ لیٹر لکھ کے وہاں بھیجیں اور وہ اس وقت جو ہے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ کو وہ دیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے اس قسم کے. پاکستانی جو ہیں یہاں ہیں یا باہر ہیں,
اب آپ کو معلوم ہے کہ ود دی ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج. اب گلوبل ولیج بن گئی ہے تو وہ ایک کونے میں جو ہو رہا ہے اس کے اثرات دوسرے کونے میں نظر آتے ہیں. پاکستانی جو ہے وہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ملک سے باہر بھی ہیں اور ان کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے لیکن ساتھ سر آپ ہمدردیاں ہیں. اور دیگر ممالک میں دیکھیں نا, یو کے میں وہ تو زلفی بخاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ملاقات بھی کروں گا, واشنگٹن بھی جاؤں گا اور ٹیم سے ملوں گا, ٹرمپ کی جو ٹیم ہے ان سے وہ ملاقات کریں گے. تو اپنے طور پہ جی دیکھنا وہ پی ٹی آئی کی کوئی گائیڈ لائن کے اوپر نہیں چل رہے ہیں, وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں اس وقت. تو جو بھی کوئی کر رہا ہے تو عمران خان کی طرف سے انسٹرکشن نہیں ایشو ہوئی ہے. دیکھنا یہ تو کوئی اپنے طور پہ یہ کر رہا ہے. ہاں جو انہوں نے جو زیادتیاں ماضی میں انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر جو پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر جو حملے کیے تھے وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان کی سوورنٹی کو بہت خطرناک حملہ ہوا تھا جب آپ نے پاکستان کا تیسرا پلر جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, ٹرائیکوٹومی آف پاور ہے نا, تو جوڈیشری کے پلر کو گرانے کے لیے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا 97 میں. یہ ایک اگینسٹ اسٹیٹ بہت بڑا ایکٹ تھا. اسی طرح سنیے اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ 9th وہ جو امینڈمنٹ 8th امینڈمنٹ کا بل کیسے آیا تھا؟ وہ جو پریسلر امینڈمنٹ آئی تھی, وہ امریکہ میں پریسلر امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس کیا تھا انہوں نے, اور اس امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان کے اوپر اکنامک اور ملٹری سینکشن لگا دی تھی ایڈ کی. اور وہ اس لیے لگا دی تھی کہ ہماری ہائی کمانڈ نے پاکستان کے نیوکلیر بلو پرنٹ جا کے ان کے حوالے کر دیا تھا. یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی تھی. اس کا نوٹس اگر لیا جائے تو یہ سزائے شدید سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب سر بہت شکریہ, آپ نے وقترین احمد اویس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو لاہور میں اسموک کی صورتحال ہے اور جو صوبائی حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں آج بھی دوسرے نمبر پر ہے. صوبائی حکومت کی جانب سے مصنوعی بارش سمیت جو مختلف اقدامات ہیں وہ اٹھائے تو جا رہے ہیں, لیکن یہ چیلنج ابھی بھی موجود ہے. ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر ارق شاذر اور مرزا محمد آفریدی سمیت ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے. ڈاکٹر ارق صاحب سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ آپ لاہور کی جو صورتحال ہے خاص طور پر اسموک کے حوالے سے اس سے واقف ہوں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو صوبائی حکومت کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, یا اوورآل اگر آپ یہ بتائیں کہ اس کی اصل وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے اس موضوع کو اہمیت دی اور اس پہ آگے گفتگو بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسموگ ابھی خاموش قاتل بن چکا ہے. یہ ایسا ایشو ہے جو نیشنل سیکیورٹی فرنٹ پہ اس پہ بات کرنی چاہیے ہے, اور یہ بالکل کلائمیٹ چینج کے ہی امبریلا کے انڈر اس کا ایشو آتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اسموگ جو ہے وہ اس سال ہی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کافی سالوں سے اس کی جو مومنٹم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ایفیکٹس اور مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور اور پنجاب سائڈ میں یہ مسئلہ زیادہ نظر آ رہا ہے اسی لیے کیونکہ کراپ برننگ جو فصلوں کو جلانے کا جو ایشو ہے رائس پروڈکشن کے بعد, وہ بہت مین اس کا فیکٹر جا رہا ہے. میں خود کچھ سال پہلے لاہور سے ناروال جا رہا تھا کرتارپور کوریڈور کو دیکھنے, اور میں چاروں طرف میں نے کراپ برننگ دیکھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو بڑے شہر ہیں ملک میں وہاں بھی انڈسٹریلائزیشن ہے, وہاں نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو کراپ برننگ کی آپ بات کر رہے ہیں سر, یہ تو کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, لیکن پہلے تو یہ چیلنج نہیں تھا. اب دیکھیں, اب کلائمیٹ چینج جو ہے اس کی بھی انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے نا. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا اسموگ جو ہے وہ سال کے آخری حصے میں ہی آتا ہے, اور جب پرولونگڈ ہیٹ ویوز آتی ہیں, جب مانسون کے اینڈ کے بعد جب رین فال نہیں آتی, جب بارش نہیں ہوتی, اور اس کے بعد پھر جب کراپ برننگ بھی ہو رہی ہے, جب تیل کی جو کوالٹی ہے گاڑیوں میں وہ بھی خراب ہے, کوئی انوائرمنٹ ریگولیشن ہی نہیں ہے گاڑیوں کی, یہ سارے مسئلوں کو اگر آپ کمبائن کریں تو بہت بڑا بم دھماکہ بنتا ہے. اور اسی وجہ سے میں جو بہت بڑا ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں. جی
ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب یہ جو پنجاب کے اندر آپ نے سینٹ کے اندر بھی اس حوالے سے قانون سازی ہو یا کمیٹیوں کے اجلاس ہو ان میں بھی یہ چیلنج دیکھا ہوگا، لیکن اب پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی ایسے نکات ہیں جو ایسی چیزیں ہیں جہاں پر پنجاب حکومت کو فوکس کرنا چاہیے اور نہیں کیا جا رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی؟ کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نادر صاحب، سب سے پہلے ضروری بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں سلوشن کے اوپر. اس سے پہلے کوئی سلوشن ہمارے پاس نہیں ہوتی اور نہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہاں بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو تب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے بچائیں. ابھی اسموک کا مسئلہ ہے تو سارے لوگ کھڑے ہوں گے کہ اسموک کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے یہ حل ہونا چاہیے. سب سے میجر ایشو جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی ذکر بھی کیا ہے. دیکھیں جو ہماری فصلیں کاٹتے ہیں، ابھی میں موٹر وے پہ ہوں، راستے میں ہوں، میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کروں گا وہ والی ویڈیوز. ابھی تک بھی لوگوں نے اپنی جو گنا انہوں نے کاٹا ہے اس کی جو نیچے بیچ ہے اس کو جلا رہے ہوتے ہیں، اور اسموگ ہے. کہاں پہ ہے قانون؟ کدھر ہے؟ لوگ وہ کہاں پہ ہیں کہ ان کو روکا جا سکے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ پولوشن بہت زیادہ ہوگی، اسموک زیادہ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انڈسٹری میں دیکھیں ہم سے میجر مسئلہ انڈسٹری کا بھی ہے. جو بوائلر ہم چلا رہے ہوتے ہیں، پہلے ہم بوائلر چلاتے تھے گیس کے اوپر، اب گیس ہے نہیں، مہنگی بہت ہو گئی. اس کے بعد لوگ پھر بوائلر پہ چلاتے تھے لکڑی کے اوپر، لکڑی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی. پھر اس کے بعد رائس کا جو پگ خالی جو اس کا وہ چلکا رہ جاتا ہے اس کے اوپر چلاتے تھے، اب وہ بھی مہنگی ہو گئی. سب سے آپ کو پتہ ہے کہ خطرناک بات کیا ہو گئی ہے؟ جو ہمارے وہاں پہ کباڑ کے کپڑے آتے ہیں باہر سے، اس سے لوگ ابھی بوائلر کو چلا رہے ہیں، اور اس میں سینتھیٹک کپڑا موجود ہے جو کہ اس کو جلاتے ہوئے اس کا اسموک ختم ہی نہیں ہوتا، زہریلا دھواں ہے. کہاں ہے قانون؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں یہ آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اگر آپ کوئی مثال ہمیں دے دیں کہ دیگر ممالک میں اسموک کا ایشو ہو تو وہ کتنے عرصے میں اس چیلنج سے نمٹے ہیں یا نمٹ سکے تھے، اور پنجاب میں کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جب ہم اسموک کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا ہمارے دماغ میں آتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا آس ہی پاس چلے جائیں تو آپ کو چائنا کا بیسٹ ایگزامپل ہے جس نے اسموک کو ٹیکل کیا ہے. 10-12 سال پہلے چائنا میں سب سے بڑا حال تھا اگر آپ اسموک کی اور ایئر پولوشن کی بات کریں، اور اسموک کے ٹریسز امریکہ تک گئے ہیں. یہ ایویڈنس ہے، ساری ریسرچ چاہیے یو ایس اور یو کے یونیورسٹیز کی. لیکن انہوں نے کیسے ٹیکل کیا؟ انہوں نے نیچر بیسڈ سولوشنز لائے. انہوں نے کنسٹرکشن کو اپروو جب بھی کیا ہے جب اس ایریا میں گرین سپیسز ہیں. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، جب بھی کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے کوئی انوائرمنٹل ریگولیشن ہی نہیں ہے. میں لنڈن میں بھی بیٹھا ہوں، یہاں لوکل پلاننگ اتھارٹی جتنی بڑی کمپنی ہو پرمیشن کنسٹرکشن کی دے گی نہیں جب تک وہاں گرین سپیس نہیں ہے. گرین سپیس کا مثال جہاں بڑے پارکس نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، فارسٹری نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی ریگولیشن ہی نہیں ہے. بڑی کمپنیز آ گئیں اور بڑی کنسٹرکشن انڈسٹریز آ گئیں، فیکٹریز، وہ ایئر پولوشن بھی کر رہی ہیں اور کنسٹرکشن بھی بڑھتی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، اور انوائرمنٹ کو، کلائمیٹ چینج کو جو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی جا رہی. مسئلہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی افراتفری کی وجہ سے بھی یہ ایشو بالکل ہی سائڈ لائن ہو جاتا ہے. تو میری نظر میں اس کو نیشنل سیکیورٹی کا اب چیلنج دینا چاہیے. برازیل نے کیسے ٹیکل کیا؟ ایمیزون جب فارسٹ، دنیا کا سب سے بڑا فارسٹ جو 30% آکسیجن دنیا کی ایمیزون فارسٹ سے آتی ہے برازیل میں، انہوں نے کیسے ٹیکل کیا جب وہاں وائلڈ فائرز ہو رہی تھی؟ انہوں نے اس کو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنایا. میں کچھ سینیٹر سے بھی رابطے میں نہیں، لیکن اب یہ جو بھارت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھارت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بھارت اگر اس معاملے پر ساتھ دے یا مل کر اس سے نمٹا جا سکتا ہے، تو یہ ایک کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ اگر بھارت مل جائے، ساتھ دے، تو اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ بہت ضروری ہے. پاکستان اور انڈیا نے اس ایشوز پہ، یہ بارڈر لیس چیلنجز ہیں اور یہ کوآرڈینیٹڈ فورمز پہ ہی حل ہو سکتے ہیں. جب دونوں ملکوں کے ریسرچرز ہو گئے، کلائمیٹ چینج ایکسپرٹس ہو گئے، جب سیاستدان ہو گئے، یہ آپس میں ان ٹاپکس پہ بات کریں گے تو یہ ون ون سچویشن ہوگی. اور میرے خیال سے ایک طریقے سے یہ گولڈن اپرچونٹی بھی ہے ریجن کے لیے، پاکستان انڈیا کے لیے، کہ اپنے جو ہسٹوریکل سارے پرابلماتس کو سائڈ پہ رکھ کے اس ایشو پہ بات کی جائے. چلیں ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب یہ جو اب حکومت کی جانب سے کہ وہاں پر لاک ڈاؤن یا پھر گاڑیوں پر یا انڈسٹریل جو یونٹس ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر بہتری آ سکتی ہے؟ اقدامات تو ہو رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب والی بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب،
آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ کی کچھ سینیٹر سے بات ہو چکی ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پالیسی بنانے کے لیے چلتے ہیں, نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, اس میں وہ پالیسی رہ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا ایک انیشیٹو تھا, وہ ختم ہو گیا. کہاں پہ ہے وہ درخت کیوں نہیں اگا رہے؟ بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ پرانی پالیسیز جو ہے جو کنٹینیو ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ میجر مسئلہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, آج جو سانس لینے کا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے. ہاں لیکن مرزا صاحب یہ جو اب انڈسٹریل یونٹس بند کیے جا رہے ہیں یا گاڑیوں پہ پابندی یا لاک ڈاؤن کی, اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کل کوئی پھر انڈسٹریز کی جانب سے کچھ نکات یا پھر ان کی جانب سے کوئی تحفظات سامنے آ جائیں کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ بزنس جو ہے اس کو متاثر کرے گا, تو ایسی صورتحال تو نہیں پیدا ہوگی؟ دیکھیں بالکل ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. میری نظر میں آج انڈسٹری کہاں لگی آپ کو پتہ ہے؟ جہاں پہ آبادی موجود ہے اس کے درمیان انڈسٹری موجود ہے. آپ قائد اعظم انڈسٹری اسٹیٹ کو دیکھیں لاہور میں, وہ کہاں پہ موجود ہے؟ چاروں طرف آبادی, درمیان میں انڈسٹری ہے اور وہیں سے دھواں نکل رہا ہے, وہ لوگوں کے سانسوں میں جا رہا ہے. تو پھر اگر اس طرح کا ایشوز ہے تو انڈسٹری کو پھر باہر نکالے شہروں سے باہر, تاکہ شہر جو ہے وہ تو صاف رہے نا. چلیں نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹھیک ہے جو گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر ایرک صاحب, مرزا محمد آفریدی صاحب, بہت شکریہ سر نکالا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب اور مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اسی معاملے پر گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اب اسموک جو ہے وہ ماحولیات کے لیے تو ایک بڑا چیلنج ہے ہی ہے, لیکن ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ یہ صحت کے لیے خاص طور پر کس حد تک اور کتنا خطرناک ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. دیکھیں جو اسموگ ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں پورے پنجاب کے علاقے میں, ایون اسلام آباد میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بڑھ گیا 2-3 دنوں میں. تو اس سے جو ہے نا مریضوں کو کافی پریشانی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویدر چینج کی وجہ سے جو یہاں پہ کامن کولڈ یا فلو ہوتا ہے سیزن میں وہ ہو رہا ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ زیادہ جو بیماری لے کے لوگ آ رہے ہیں وہ اسموگ کی وجہ سے ہے, جس میں اریٹیشن ہے ان کی آنکھوں کی, ان کی جلن ہے, اس میں سے پانی بہتا ہے, ان کو فلو لائک سمٹمز ہے, نزلہ زکام ہو رہا ہے, گلا خراب ہو رہا ہے. اور جو لوگ جو بیمار ہیں, جن کو الرجیز ہیں, ان کو جو ہے یہ پھیپھڑوں کی سوزش ہوئی ہوئی ہے اور ان کو دمے کا اٹیک ہوا ہے, یا وہ لوگ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے, دل کی بیماری ہے یا کوئی اور بیماری ہے, اس میں جو ہے یہ جو اسموگ ہے وہ ان کی بیماری کو جو ہے وہ زیادہ کر دیتی ہے اور زیادہ لوگ اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں. اس میں ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, نمونیا بھی ہو سکتا ہے, اور باقی جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ آ سکتے ہیں. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب, کیا یہ حقیقت ہے کہ جو گزشتہ سال تھا 2023 میں بھی اسموک کا ایک ایشو تھا, تو اگر ہم کمپیئر کریں تو اس سال سے اس سال جو ہے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں؟ جی اس سال ہمیں زیادہ لگ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ لوگ نارمل روٹین سمجھ کے آتے ہیں, لیکن ان کی تعداد دن پہ دن زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پچھلے سال کی نسبت, بلکہ میں یہ کہوں گا پچھلے کچھ سالوں کی نسبت, یہ جو ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ, یہ جو اسموگ کا یہ سارا کچھ شروع ہے میں اپنی پریکٹس میں پچھلے 3 سے 4 سال میں دیکھ رہا ہوں. لیکن یہ جو ابھی ہمارا جو یہ ویو آیا ہوا ہے, میں تو اس کو کووڈ کی طرح ریلیٹ کرتا ہوں. یہ کووڈ کی طرح ویو آ گئی ہے اور لوگ اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. عموماً جو فلو کا سیزن یا نمونیا کا سیزن نومبر کے اینڈ میں اور دسمبر میں زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس سال یہ اکتوبر سے ہم دیکھنا شروع ہو گئے جب سے یہ اسموگ آئی ہے اور اس نے ایک قسم کی وبا کی صورت میں یہ پھیل گئی ہے. تو مریضوں کا جو انفلکس ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے, اور جو آلریڈی بیمار ہیں, جس میں بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا جوان بھی ہیں جن کو الرجیز ہیں یا کوئی اور پرابلمز ہیں, میڈیکل پرابلم, ان میں یہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہیں؟ جی وہ آپ کی بات صحیح ہے. بچے اس لیے زیادہ ونریبل ہیں کہ وہ اسکول جاتے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کی جاری رہتی ہیں. اسکولوں میں ابھی کل
कल भी और परसों में अपनी प्रैक्टिस में देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे आए हैं और उनको हम कहते हैं कि भाई आप मास्क पहने, इंडोर रहें, लेकिन वो कहते हैं हमारा जो उनका फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड वो अभी भी है, वो अपने ग्राउंड्स में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा एक्सपोज़ हैं। बाकी जो लोग हैं वो भी कारोबार करते हैं, जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं बच्चों का आउटडोर ज़्यादा एक्सपोज़र होता है बनिस्बत बाकियों के। तो सर बतौर माहिर अब इस हवाले से सूबाई हुकूमत तो इक़दाम उठा रही है, लेकिन आप क्या तजवीज़ करेंगे कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो क्या होने चाहिए? जी देखें, हुकूमत अपने लेवल पे करती है, पॉलिटिशियन भी अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन जो अवेयरनेस जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, पेपर मीडिया के थ्रू ये सारा इंफॉर्मेशन लोगों तक जाती है। लेकिन मिनहासिल कौम भी हमें चाहिए, एक फर्द की हैसियत से हमें चाहिए कि हम इन इश्यूज को ज़्यादा सीरियसली लें। और हर साल लाखों लोग इस स्मॉग की बीमारी की वजह से दुनिया में मर जाते हैं। और आपने देखा होगा यूके में, अमेरिका में और बाकी ममालिक में जब स्मॉग आई थी तो उन्होंने कंट्रोल किया था, उसमें लोगों ने भी हेल्प की थी। इसमें इसी तरह कोविड की तरह मैं समझता हूँ हमें करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, गैर ज़रूरी तौर पे हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कारपूलिंग करनी चाहिए, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें यूज़ करना चाहिए, बाज़ारों में खामखा नहीं जाना चाहिए, आप घर से निकले मास्क पहने और अपने दफ्तर जाएँ या अपने कारोबार पे जाएँ या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से निकलें और सीधा घर आएँ। तो और ज़्यादा कम से कम गाड़ियाँ होनी चाहिए, जिस तरह हमने कोविड में देखा था कि लोग ये कर रहे थे और उससे आपने देखा कि एयर बहुत ज्यादा साफ हो गई थी। और बाकी बीमारियां, एलर्जीज जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते थे, 2-3 साल हमारे मरीजों में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई थी। चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डॉक्टर शादिली मंजूर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन समेत अहम मज़ीद जो फ़ैसले हैं वो भी होने हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।